वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से हम वेलकम कहेंगे सच सवेरा में। सच सवेरा में हम बात करें सच्चाई की। आप हमें बताइए कि सच हमारे माशरे से कम क्यों होता चला जा रहा है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है सच को ज़िंदा रखने में, क्योंकि सच में निजात है, सच में फ़लाह है। तो हम फ़लाह से दूर क्यों होते चले जा रहे हैं, हम क्यों ये एक सही रास्ता छोड़ के एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ते चले जाते हैं जो खाई की तरफ लेके जाता है, जिसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। सच का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। और एक कॉलर शामिल हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और जवाब उन्हीं को देना है आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब? जी मैं उबैद रहमान बात कर रहा हूँ। जी अबैद भाई, पहले तो ज़रा वॉल्यूम लो कीजिए टीवी का। सही है, बस लो ही कर रहा हूँ। जी बताइए आज का सवाल। आज का सवाल का जवाब है मेरे पास, दे दूँ? जी प्लीज़। 196 फीट। 196 फीट। अच्छा, और ये बताइए कि आप सच बोलते हैं ज़िंदगी में? हाँ बोलता, तो एक दफा झूठ बोला है, अबू से पकड़ा गया हूँ। अच्छा, किसने पकड़ा? अबू ने। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस तरह अबू ने एक दफा पूछा कि आपने नमाज पढ़ी है, मैंने कहा हाँ पढ़ी है, और नहीं पढ़ी थी। अच्छा, फिर पकड़ा था, तो अच्छा। उन्हें डांटा था। फिर उसके बाद से आप सच बोलते हैं? हाँ जी, उसके बाद बोलता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको झूठ का सहारा लेना पड़ा हो? नहीं, अभी नहीं लेना पड़ता। दैट्स वेरी नाइस। और हम आपसे ही पूछेंगे कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हर्ब्स हैं, बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम ना जाने क्यों फ़ौरन से मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, आप अपने घर में देखते हैं, आपकी मदर या आपकी फैमिली में जो ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, करती हैं। ओके, और इस हवाले से कोई सवाल हमारे गेस्ट से आप पूछना चाहें? डॉक्टर नाइला सादत भी मौजूद है। नहीं, इस तरह का कोई सवाल नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। राइट, और थैंक यू वेरी मच जी। दोबारा से आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाइला सादत। और डॉक्टर नाइला सादत जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजी के हवाले से आज खसूसी तौर पे हम बात करें बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से। तो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग यू कैन डेफिनेटली डायल 05184666666। हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए, टॉपिक पे भी ज़रूर अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाए हमारे प्रोग्राम में। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, अभी हम मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का जब बात कर रहे थे, तो एक आम तौर पे जो हर्ब हमारे किचन में ज़रूर लाजमी इस्तेमाल होती है वो है पुदीना। और पुदीने की एक टिप जो मुझे पता है, जहाँ वो उसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा है, जहाँ वो कहवे में भी डलता है, वहाँ वो कहते हैं कि मक्खियाँ भगाने के भी काम आता है। अगर आप डाइनिंग टेबल पे या कहीं उसके लीव्स रख दें तो उससे मक्खियाँ नहीं आएंगी, फ्लाइज नहीं आएंगी। इसके अलावा बताएं आप। इसके अलावा ये है कि आप पुदीने की बहुत सारे यूज़ हैं। एक तो आप इसका कावा बना सकते हैं। देखिए, हम ये जो दूसरा कावा पीते हैं, तो अगर आप मिंट का कावा पिएं तो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। आप घर में गमले लगे हुए हैं, आप उसके इर्द गिर्द पुदीना लगा दें, बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर रिपेलेंट हैं ये। ठीक है। फिर ये है कि इसमें बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। अगर NARC पे कभी कोई तशरीफ़ लाएँ जिनको इंटरेस्ट हो मिंट के साथ, तो हमारे पास को 17-18 किस्म का पुदीना है। अच्छा। ठीक है, उसमें लेवेंडर मिंट भी है, और सऊदी अरेबिया से डिफरेंट जगहों से हमने कलेक्शंस करके उसका एक गार्डन मेंटेन किया हुआ है। ज़बरदस्त। तो वो वहाँ से पौधे भी अवेलेबल हैं। आप, और पुदीने का जो पौधा है इसके लिए कोई सीड भी आपको नहीं चाहिए। आप 2-4 प्लांट ले लें विद रूट्स, तो उसको आप अपने घर में जाके लगा लें। ठीक है। तो और वो इजीली ग्रो करेगा, उसके लिए कोई पानी वगैरह और धूप नहीं, वगैरह इतना ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप एक गमले में लगाएं तो दैट विल बी ओके। किचन की विंडो में भी अगर रख दें तो वो छोटे गमलों में वो भी वहाँ पे भी पनपेगा। बिल्कुल सही। अब देखें, बहुत सारी ऐसी, मतलब आप सिंपल मेथी जो है ना हमारे ये इधर ख़वातीन अक्सर कई चीज़ों में डालती हैं, लेकिन हमारे कभी भी ये इतवार बाज़ार या दूसरे जगहों पे कभी आपको सही मेथी नहीं मिलेगी। वो बेसिकली मेथे मिलते हैं। अच्छा, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। तो आप मेथी का सिंपली आपके घर में अगर कोई 4 गमले लगे हुए हैं तो एक पौधा, लेट्स सी आपने छोटा सा पौधा कोई बोगनविल का किसी ने लगाया हुआ, उसके इर्द गिर्द आप मेथी का सीड लगा दें तो आपके लिए उतनी ही मेथी काफ़ी है। मैं ये कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर तवज्जो दें ना, पर्टिकुलरली ख़वातीन, जैसे बेसल है, तो बेसल आपके मैदे के लिए, हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी है। जी राइट। डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल कर लें, उसके बाद हम दोबारा बेसल पे भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं तलत बहावलपुर से बात कर रही हूँ। तलत, वेलकम, खुश आमदीद। और कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र।
مجھے ہارٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا تھا جی جی کہ کون سے ایسے ہرب ہیں جو ہماری یہ نزلہ کھانسی کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہوتے ہیں ہمارے کچن میں. جیسے ہر چیز پڑی ہوئی ہے, مرچی پڑی ہوئی ہے, جیسے پودینے کی بات یہ کر رہے ہیں, پودینہ پڑا ہوا ہے, تو ہم نزلہ کھانسیاں یا پیٹ کا درد اس طرح کی چھوٹی وہ پہلے تو جو ہے یہی ہرب استعمال ہوتے تھے تو جو ہے ٹھیک ہو جاتا تھا نا. جی جی. اچھا, ہمارا آج کا سوال جو ہے اس کا بھی اگر آپ جواب دینا چاہیں تو. جی, آج کا سوال کیا ہے؟ مینار پاکستان کی اونچائی کتنے فیٹ ہے؟ 190-60. اچھا, اور یہ مجھے بتائیے کہ سچ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ سچ ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہے, ہم لوگوں کی زندگی میں, یا کم ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس علم تو سارے ہیں لیکن عمل ہم نہیں کر رہے. ٹرو, ویری ٹرو. تو جب عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں لکھا ہے خدا حسن سے خوش ہے. اس حسن سے یہ بھی تو سنو, حسن عمل سے. رائٹ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے طلعت, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے جو سوالات کیے ڈیفینیٹلی ہم وہ بھی پوچھتے ہیں, ان کا جواب بھی ہم چاہیں گے کہ ہم حاصل کریں. تھینک یو فار جوائننگ. اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جب تک عمل نہیں کریں گے, بہت سی انفارمیشن ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے, رستے دکھاتا ہے, کوڈ آف لائف ہمیں بتاتا ہے, لیکن جب ہم اس پہ عمل پیرا ہی نہیں تو کیا فائدہ ہمیں کسی بھی نالج کا. اسی طرح ہم آپ کے لیے بہت سی نالج لے کر آتے ہیں لیکن عمل اب آپ نے کرنا ہے. رائٹ, کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, کچھ دھنیا پودینہ وغیرہ اس کے حوالے سے جو ٹوٹکے ہیں وہ سمجھیے, آپ ٹوٹکے بھی بتائیں گے ہمیں, لیکن میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دوں گی, آپ ذرا کمپوز کریں اپنے ٹوٹکے, ہم نائلہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی نائلہ, کمنگ اوور ٹو یو. اور آپ بھی ٹوٹکے وغیرہ استعمال کرتی ہیں گھر میں؟ پودینہ مجھے کافی پسند ہے. اس کا مطلب اس کو ہر فارم میں یوز کیا جا سکتا ہے, جیسے کہوا آپ نے کہا تھا, اور مجھے اس کی چٹنی بہت پسند ہے اس کے دھنیے کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ میں یوز کرتی ہوں. اور یہ میرا خیال ہے ہم لوگوں کی ڈائٹ میں, اور ویسے بھی جو کھانا بنتا ہے سبزی میں زیادہ کھاتی ہوں, تو سبزی میں زیادہ یوز کرتی ہوں. اچھا, کمنگ بیک ٹو چلڈرنس پرسنالٹی. جی, آپ نے کہا بچوں کی پرسنالٹی شروع سے ہی ہم جان سکتے ہیں, مطلب اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک آپ نے بتایا ڈپلومیٹک ٹائپ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سینس کرتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ان کا ہوتے ہیں وہ انٹیوٹیو بچہ ہوتا ہے. جی جی, کہ جو اس کی انٹیوشن بہت شارپ ہوتی ہے, مطلب امیجنیٹو بہت ہوتا ہے, اور فینٹسائز ہر چیز کو بچہ کرتا ہے. مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ اس کو وہ فینٹیسی میں بچہ ایک رہتا ہے, اور کئی بچے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک اس کی سٹیج ہوتی ہے کہ اس کو فینٹیسی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چھوٹے کسی زمانوں میں جن پریاں اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں, اور مطلب وہ اس کو بچے کی نا فینٹیسی کو اور زیادہ وہ بڑھاتی ہیں, اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں, مطلب اس کا دماغ کام کرتا ہے. تو وہ اسی طرح وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سوچتے ہیں اور انٹیوٹیو ہوتے ہیں. اور ایسے بچے زیادہ تر اچھے اس میں ثابت ہوتے ہیں. ایک تو یہ ویژنرز ہوتے ہیں, جیسے کہ کسی مطلب سوشل ویلفیئر اور اس طرح کے کاموں میں زیادہ آگے, یا ان کو کریٹیوٹی ان کی کریٹیو. ہاں, اور یہ مطلب آرٹسٹ بڑے اچھے بن سکتے ہیں. جیسے آرٹسٹ تو آج کل ایک فیلڈ ایسے پہلے نہیں اچھا مطلب تھا کہ اتنی زیادہ اس کی نہیں تھی, اتنی برانچز نہیں تھی. اب تو آرٹسٹ بہت زیادہ ہیں, کسی قسم کا بھی اسکل آپ کہہ سکتے ہو. تو وہ بچے جو شروع سے امیجنری ہوں, امیجن کرتے ہوں چیزیں, سوچتے ہوں, اور پھر وہ آرٹسٹک سائڈ پہ اس کو زیادہ چلتے ہیں, اور ان کا ویژنر مطلب ان کی اور زیادہ ان کی نا ایک فورس ہی زیادہ ہوتی ہے. تو جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بیہیویئر اگر ان میں رہتا ہے, وہ امیجن کرتے ہیں اور آرٹسٹک سائڈ پہ جاتے ہیں, تو کریٹو ہوتے ہیں. مطلب ان ادر ورڈز بہت زیادہ کریشن کسی بھی اسکل میں ہوتی ہے ان کی. تو یہ چائلڈش بیہیویئر کی سائڈ پہ آئے گا, یا میچور لوگوں کا بھی؟ یہ میچور نہیں, لیکن اگر آپ فینٹیسائز کر رہے ہوتے تو وہ آپ کچھ بھی فینٹیسائز. کئی بچے سنیے ایسے ہوتے ہیں کہ جو امیجنری انہوں نے ایک اپنے ساتھ ایک ساتھی بنا لیا ہوتا ہے, فرینڈ ہوتا ہے, یا کوئی پیٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں اکثر, یا پھر ان کے جو لڑکیاں اسپیشلی جو ٹوائز ان کے ہوتے ہیں, ڈالز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ باتیں کرتی ہیں, اور ان کو پورا ایک انہوں نے ایک شکل ان کو ایک بنایا ہوتا ہے. اچھا نائلہ, از دس نارمل؟ بالکل, ہماری خواتین اس وقت سن رہی ہیں, یقیناً ان کے گھر میں بچے ہیں, وہ دیکھتی ہیں, اور اگر ایسی ان میں بچوں میں ہیں کوالٹیز کہ ان کے امیجنری فرینڈ ہیں, یا وہ خود سے باتیں کرتے ہیں, یا انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈال سے باتیں کرتے ہیں, تو یہ نارمل ہے؟ یہ ایک حد تک مطلب یہ کہ اتنا اس حد تک نارمل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بچہ ایک اصل میں ہوتا ہے نا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ کئی دفعہ جو خاص کر انٹیوٹیو چائلڈ تھوڑے سے ان میں شائنس بھی ہوتی ہے, وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے, تو وہ اپنی امیجنری دنیا میں رہتے ہیں. اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس طرح جو ان کا ایک اندر مطلب ایک آؤٹ لیٹ ان کا ہوتا ہے, کہ جو چیزیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی کریکٹر بنا دیں گے جو وہ خود بننا چاہتے ہیں. آپ کبھی غور کریں کہ وہ وہی کریکٹرز اکثر اپنے ٹوائز کو بھی انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ جو وہ خود ان کی خواہش ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ فیلرز ہوتے ہیں.
وہ مطلب جو فیل کرنے والے بہت زیادہ جو وہ بھی سینسٹیو اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن فیل کرنے کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈرپوک یا وہ ہوتے ہیں، وہ کیئر گیور مطلب بڑے ہو کے وہ خیال رکھنے والے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہر ایک کا دکھ درد میں ایسے بچے شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، مطلب آپ کا اپنے پیرنٹس کا چھوٹی عمر سے ہی وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے بچے مطلب ڈاکٹرز اور ایسے فیلڈز میں جیسے کیئر گیور، کوئی بھی سوشل ورک اور ایسے فیلڈز میں ایکسل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کون سی ٹائپس ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ تھنکرز ہوتے ہیں جو لاسٹ میں تھوڑے سے سوچتے رہتے ہیں. نہیں، تھنکرز وہ ہوتے ہیں کہ جو مطلب تھوڑے سے نا آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں، اور وہ اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ اس طرح کے ایگزیکٹو اچھی بنتے ہیں، آفیسز کی جاب اچھی ہوتی ہیں ان کی، اور جیسے سوچ بچار کے کام، سوچ بچار اور جو مطلب صحیح ایک ایگزیکٹو جاب جس طرح ہوتی ہے. اس ٹائپ پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، بیسل کی بات ہو رہی تھی. بیسل یہ ایزیلی اویلیبل ہے، اگایا جا سکتا ہے پودوں میں، گھر میں، اور اس کی کیا افادیت ہے؟ بہت آسان ہے. پہلے تو وہ جو کالر تھیں ان کے انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ خاص کر یہ کھانسی اور زکام کے لیے اچیلیم کا ایک پودا ہے. اچیلیم بہت ہی کامن ہے، آپ کسی جگہ سے بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس کا اگر آپ قہوہ پئیں نا تو بہت افیکٹو ہے. اس کے ساتھ ایک سیلری ہوتی ہے. ہمیں تو بتایا نا ہماری جو ٹریڈیشنل یہاں کے دھنیا ڈالنا ہے اس میں نا، تو آپ دھنیا کی جگہ سیلری بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قہوہ بنا سیلری کا قہوہ بنا کے پئیں. اور طلعت، آپ کے لیے اچیلیم اور سیلری، ان کا قہوہ بھی آپ کے لیے، آپ نے جس طرح پوچھا تو فور نزلہ زکام اینڈ ہاں جی. اور اس میں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ پودینہ ان کو بہت چٹنی پسند ہے پودینے، تو آپ پودینے میں اگر آپ بیسل مکس کریں تو آپ میڈیسن بھی لے رہی ہیں اور آپ اپنا ٹیسٹ بھی اس کو انہانس کرتی ہے. تو یہ اور بیسل میں بے شمار قسمیں ہیں، لیمن ٹیسٹ ہے، ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ہیں. اور یہاں اگر کسی کو کوئی پلانٹس چاہیے بھی ہونا، ایک پیرینیل ہے. پہلے میں چاہوں گی وہ جو طلعت نے سوال پوچھا تھا اور آپ نے بڑے اچھا بتایا، اچیلیم یہ کہاں سے اویلیبل ہوگا، کیسے وہ حاصل کریں گی؟ دیکھیں، یہ ویسے تو آپ اگر بائی نیم بھی بتائیں تو کچھ ایسی نرسریز ہیں جہاں پہ مینٹین کرتے ہیں، لیکن اگر ان کیس آئی ڈونٹ نو میڈم ہیں وہاں پہ بہاول پور میں، تو ہمارا وہاں پر ایک اسٹیشن ہے بہاول پور میں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے بھی یہ پودا مل سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ ہربل میڈیسن جو پلانٹس ہیں جیسے کلونجی ہے، ڈفرینٹ قسم کے، وہ بھی ہم نے ادھر لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں سے لے سکتی ہیں. اچھا. تو یہ اس کا بوٹینیکل نیم ہے اچیلیم؟ اچیلیم اس کا انگلش نیم ہے، بوٹینیکل نیم تو اس وقت مجھے یاد نہیں. تو مطلب اسی نام سے ملے گا. تو آپ، اور یہ آپ دیکھیں، ہم آزاد کشمیر گئے تھے تو ایوری ویئر آئی سا دس اچیلیم. اچھا. مطلب اس میں بہت ساری اسپیشیز ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ سے ہی نہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ NARC PRC سے تو ملے گا، لیکن بہاول پور سے بھی مل سکتا ہے ہمارا جو اسٹیشن. اچھا، اس کے علاوہ پودینے کا جس طرح ذکر کیا آپ نے، کہا بہت سے اس کی ٹائپس ہیں، جڑی بوٹیوں کی، اور ریسرچ آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، باہر سے بھی پودے لا کے یہاں اگائے جاتے ہیں. میں جاننا چاہوں گی ان کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، کیا ان میں سیم کوالٹیز ہوتی ہیں یا کوالٹیز ڈفر کرتی ہیں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک کالر کے بعد. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، الحمد للہ بالکل ٹھیک. کون، کہاں سے؟ میں راول پنڈی سے نصرت بول رہی ہوں. ویلکم جی. نصرت کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سچ. کیا کہیں گی؟ جی بالکل سچ بولنا چاہیے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، آگے بتائیں نا، ہم بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل ویسے رجحان تو جھوٹ پہ ہی ہے، زیادہ تر جھوٹ پہ ہی چل رہا ہے. لیکن سچ بولیں گے تو آگے بچے بھی اچھے چلیں گے اور زندگی بھی اچھی چلے گی. ٹرو. آپ دیکھتی ہیں کہ ارد گرد جو ہمارے معاملات ہیں ان میں خاص طور پہ سچ پیچھے رہ گیا اور جھوٹ آگے چلا گیا، چاہے وہ آپس میں ملنے ملانے کے ہوں، رشتہ داروں کے، یا شادی بیاہ کے موقع پہ بھی لوگ جو ہیں سچ کا ساتھ نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دکھاوا جو آتا جا رہا ہے ہماری زندگی میں، وہ بھی تو جھوٹ پر ہی ہوتا ہے. انسان اپنی سچائی چھپا کے وہ دکھا رہا ہوتا ہے جو وہ نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آج کل جھوٹ جو ہے وہ اسی بیس پہ چل رہا ہے کہ شادی بیاہ میں ادھر ادھر جب جاتے ہیں تو جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹرو. حالانکہ سچ میں آسانی بھی ہے اور نجات بھی ہے، بہت سے مسئلوں سے انسان بچ جاتا ہے. خاص طور پہ اتنے بڑے بڑے جب آپ ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں، جب اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میرج بھی ایک کانٹریکٹ ہے، تو اس میں جب لوگ جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر وہ کیسا کانٹریکٹ ہوگا، یہ ہم سب خیر تصور کر سکتے ہیں. کیا آپ آج کے سوال کا جواب دیں گی؟ جی بالکل سوال کا جواب دوں گی میں. جی 191 اس کی فیٹ ہے. اوکے.
اور 62 میٹر ہے یہ. 191 فیٹ 62 میٹر. واو. اوکے. اچھا, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. کوئی سوال جو آپ ان سے کرنا چاہیں؟ بس میں تو یہ کہوں گی کہ میڈیسن سے زیادہ جو ہے نا یہ گھر کے ٹوٹکے جو ہیں بچوں کے اوپر کرنے چاہیے, کیونکہ میڈیسن جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے. ٹھیک ہے, ویری رائٹ. اور ویسے side بچوں effect پہ ہی زیادہ کیوں, ہوتے ہیں. بڑوں پہ کیوں نہیں؟ تھینک یو ویری مچ نصرت, آپ نے کال کیا, ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے گا. جی, ایوری بڈی سیز کہ واقعی میڈیسنس اور اس کے سائیڈ افیکٹ ایلوپیتھی سے انسان اتنا تنگ آ گیا, اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرتی افادیت والی چیزیں یہاں موجود ہیں پاکستان میں, تو انہیں اویل کرنا چاہیے. میں آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو ڈفرینٹ نکالتے ہیں بریڈز, اس کی ان کی سیم افادیت ہوتی ہے, اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایسے یہ پودینہ ہے, اس میں مینتھول لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے بس, اور اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. فوائد وہی جیسے آپ یہ دیکھیں, باہر ہم لوگوں نے جس کو ایکسپلور نہیں کیا نا, ویلیو ایڈیشن نہیں کی. یہ آپ کبھی دیکھیں, یہ بچے جو چوئنگم وغیرہ کھاتے ہیں لیڈیز, آپ دیکھیں لیونڈر منٹ کی چوئنگم مل رہی ہوتی ہیں, تو ہمارے کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. اور سملرلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, تھائم ہے ویری کامن. میں امریکہ گیا تھا تو آپ یقین کریں, ہر کسی سٹور میں نے ایک کارنر میں یہ ہربل کارنر دیکھا. اچھا, وہاں پر یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو ہمارے بہت ہی مقدار میں پائی جاتی ہیں, اور ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے. چائنیز کو میں نے دیکھا ہے ریئلی, وہاں پر اکثر لوگ جو تھے نا, جب جو بھی چیزیں لے رہے ہوتے تھے, ان میں چائنیز کی زیادہ تعداد تھی, کیونکہ چائنیز میں بہت ٹرینڈ ہے, اور انہیں بڑی جڑی بوٹیوں کی پہچان بھی ہے, ریسرچ بھی ہے. ایک کالر ڈاکٹر صاحب, آپ بات شروع کرتے ہیں, ساتھ ہی ہمارے کالر بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم, ویلکم, خوش آمدید. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. تھینک یو. اور ہم اسے بہت انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں. تھینک یو. تو میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ کہ میرا بچہ 6 سال کا, جی, تو صبح اٹھتے ہی وہ اتنے غصے میں ہو جاتے ہیں, اور جب واپس اسکول سے آتے ہیں تو بھی غصہ کر جاتے ہیں نا. اچھا, اور میں اس سے بہت پیار اور محبت سے ڈیل کرتی ہوں, چیزیں لے کے دیتی ہوں, بہت صحیح طریقے سے اس کو رکھا ہے, لیکن غصہ بہت کرتا ہے. کیا کروں اس کے لیے؟ ایک ہی بچہ ہے؟ نہیں, 3 بچے ہیں. اچھا, 2 بیٹے 1 بیٹی. یہ بڑا ہے, چھوٹا ہے, درمیان میں ہے؟ یہ درمیان میں ہے. اوکے, رائٹ. ہم ابھی آپ کے سوال کا جواب جو ہے ڈاکٹر صاحبہ سے لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جی میم. ہاں, اچھا, یہ ابھی وہ بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ بچہ ضد کرتا ہے اسکول جانے کی. ضد کرتا ہے, صبح بھی جب اسکول جاتا ہے تب بھی اگریسو ہوتا ہے, ضد کرتا ہے, اور واپس آتا ہے تب بھی غصے میں ہوتا ہے. اچھا, آج کل میرے خیال بچوں میں اگریشن بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, یہ پتہ ہے کہ اس میں یہ فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ بچہ درمیان میں ہے, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اکثر اگر سائیکلوجیکل اس کا آپ دیکھیں تو جو بڑے بچے ہوتے ہیں پہلے ان کو کافی توجہ دی جاتی ہے, اور پھر جب دوسرا بچہ ہوتا ہے اور اس کے اگر فوراً بعد ہی تیسرا بچہ جیسے ہے اس کو زیادہ توجہ ملتی, درمیان والے بچے کو اتنی توجہ نہیں ملتی. مطلب سم ہاؤ ہو سکتا ہے, جیسے میں ابھی آپ کو مطلب پرسنالٹی اس کے ٹریٹس کے بارے میں بچوں کے بتا رہی تھی کہ بچہ سینسٹیو ہوگا, اس کو ایک اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. جب وہ اٹینشن نہیں ملتی تو وہ پھر اس طرح ایگریشن, یا وہ اپنی اٹینشن سیکر جیسے آپ کہہ سکتے ہو, اٹینشن سیک کرنے کے لیے ماں باپ کی وہ کہتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے, یا مطلب یہ ہے کہ اس کو اندر اس کو کچھ بات کہنا چاہتا ہے لیکن وہ کہہ نہیں پاتا. کئی بچے شائنس ہوتی ہے تو ان کو جیسے یہ کہتے ہیں, لیکن یہ نا کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم سارا کچھ کام جیسے صبح ہوتا ہے جلدی جلدی بھیجو, جو ہے روتے ہوئے بچوں کو بھی چلتے مطلب. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس کو بچے کو اس طرح تھوڑی دیر نا, اگر ایک دن وہ اسکول اس کو مطلب اس کے ساتھ جائیں. نائلہ, اس پہ ہم ڈیفینیٹلی اور گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. آپ نے بتایا کہ چائنا میں ان جڑی بوٹیوں سے بہت فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے, بہت ان کو استعمال کیا جاتا ہے, خاص طور پہ چائنیز. ہمارے پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے, ریئلائز تو لوگ ابھی کر رہے ہیں. کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جڑی بوٹیاں, اور اس کے علاوہ آپ کوئی میسج جو دینا چاہیں آج سچ کے پلیٹ فارم سے؟ سونیا, یہ دیکھیں جیسے وہ ابھی کالر تھیں, انہوں نے کہا بچوں میں جو ہے نا شروع سے ہی آپ اینٹی بایوٹکس جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان دیتے بھی ہیں, اور اتنی اسٹرانگ بعض دفعہ دے دیتے ہیں تو آپ کو بعد میں پھر وہ جو ذرا ہلکی اینٹی بایوٹک ہے وہ اثر بھی نہیں کرتی. تو اسی لیے ٹھیک ہے, بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ وہ کم استعمال کریں, لیکن بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو یہ میسج دوں گا, ہماری خواتین کا بہت رول ہے اس میں. اگر آپ اپنے کچن کے پاس 4 گملوں میں یہ ہربل پلانٹس جو آپ کو مل سکتے ہیں, مختلف نرسریوں سے بھی مل جاتے ہیں, لیکن نارملی اگر جو لوگ پنڈی اسلام آباد کے ہیں تو وہ ہماری NARC کے باہر ایک پیٹکو شاپ ہے, وہاں پہ آئیں, اور جو ان کو پودا چاہیے وہ وہاں سے ان کو اویلیبل ہو جائے گا.
تو ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ بہت سارے دیکھیں یہ ایک بڑا آسان طریقہ اکنامیکل بھی ہے اور آپ کی صحت کو نقصان بھی نہیں دیتا. بالکل صحیح. خواتین کچن گارڈننگ کی طرف آئیں, وہ ہربس جو آپ کے لیے افادیت رکھتی ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, ان کو کچن میں اپنے پلانٹس میں, گملوں میں اگائیں تاکہ آپ کو ان سے فائدہ حاصل ہو. اس کے علاوہ پیٹکو کی جو شاپ NARC کی یہاں اسلام آباد میں موجود ہے, آپ وہاں آ سکتے ہیں, وہاں سے خرید سکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں آ سکتی تو آپ کسی سے منگوا سکتی ہیں اور آپ کو جینوئن چیز ملے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کی یہاں تک رسائی نہیں ہے, آپ کسی اور شہر میں ہیں, تو نرسری سے تمام جڑی بوٹیاں اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت سی گفتگو, بہت سی انفارمیشن ہمارے ناظرین تک پہنچی. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. جی ویورز, آگے بڑھیں گے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, آپ کو نئے گیسٹ سے بھی ملوائیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, جن کا تعلق تھا PRC سے, اور گفتگو ہوئی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے, ہربس کے حوالے سے, وہ ہربس جو ہمارے لیے بہت افادیت رکھتی ہیں. کچھ روشنی ڈاکٹر صاحب نے ڈالی کہ کس طرح ہم یہ جڑی بوٹیاں حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے کیا کیا فائدہ رکھتی ہیں. اسی طرح کی بہت سی انفارمیشن لے کر آئیں گے. سوال بھی موجود ہے, آپ گفٹ بھی ون کر سکتے ہیں. اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ, ان کی سائیکالوجی, بچے کی پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے, کیا سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہیں اس کے, اس پہ گفتگو رہے گی ہماری. لیکن اس وقت ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, اور آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ کو سچ سویرا میں خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, یقیناً چائے کافی کچھ پیا ہوگا. ویسے کافی کا موسم, لیکن کولڈ کافی تو چل سکتی ہے, اور میرے جیسے لوگ ابھی بھی کافی پیتے ہیں. آئی ہوپ یو ہیڈ یور ٹی, اور جو بھی آپ نے تھوڑا بہت کام کرنا تھا بریک میں کر لیا ہوگا, اور ہمیں دوبارہ سے جوائن کر رہے ہیں. بہت سی انفارمیشن ریگارڈنگ دا اپ برنگنگ آف یور چلڈرن, کیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, اور وہ اس وقت زیادہ آسان ہو جاتی ہے آپ کے لیے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی کیسی ہے, اور پھر اس حوالے سے آپ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ توجہ دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ نئے گیسٹ جو ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں, ویری آنریبل گیسٹ, ان سے بھی ہم آپ کا تعارف کروائیں گے. بہت کچھ آپ جان سکتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے پیاروں کے بارے میں. اگر کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کچھ مستقبل کے بارے میں, تو ڈیفینیٹلی یو کین کال اس, جوائن اس. اور اس کے علاوہ ہمارا سوال بھی ہے جس کا جواب دے کر آپ ون کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں. اس کے علاوہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سچ. سچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ہماری زندگی میں سچ کی کیا قدر و قیمت ہے, اور کیا ہمارے معاشرے میں سچ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں جوائن کیجیے 0518466606 پر اور دیجیے اپنی رائے. ہم اپنے نئے گیسٹ سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. کالمسٹ ہے, ماہر روحانیات بھی ہیں. اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں یا اپنے پیاروں کے فیوچر کے بارے میں, کہاں رشتہ کرنا چاہیے, کیسے رشتہ کرنا چاہیے, ان کے پاس جو علم ہے وہ انہی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کیسے جانتے ہیں سب کچھ, کس طرح ان کو معلوم ہوتا ہے, اور آپ تک یہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. آپ ڈیفینیٹلی کال کیجیے, اپنا سوال پٹ ان کیجیے, اور اس کے بعد یہ جواب دیں گے. کالم لکھا انہوں نے سورہ رحمان پہ, اور سورہ رحمان جو کہ بہت خوبصورت سورت قرآن مجید کی, اور جب بھی اس کا انسان تلاوت کرتا ہے ایک سکون انسان کو محسوس ہوتا ہے. اس کی بہت افادیت ہے, اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد اختر صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ویلکم کہیں گے آپ کو, خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا سعد صاحب, آپ نے جو یہ کالم لکھا سورہ رحمان پر, سورہ رحمان ایوری بڈی نوز فبیئی آلائی ربکما تکذبان, اور اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر جو کہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے, اس کو جب پڑھتے ہیں تو انسان کو ایک سکون ملتا ہے, ایک پازیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے. آپ نے اس پہ کالم لکھا, آپ یقیناً میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں, میں چاہوں گی آپ کچھ کہیں. جی ہاں, یہ ایسے ہوا تھا. یہ آرٹیکل تو میں نے کافی پہلے لکھا تھا, لیکن اس کو اپنی ذات کے حوالے میں جب میں اس کا بینیفیشری ہوا تو پھر اس کو میں نے ریسنٹلی اس کو اپڈیٹ کر کے نا بہتر انداز میں لکھا. اور بینیفیشری میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں بینیفیشری ایسے تھا کہ لاسٹ ایئر انہی دنوں میں سخت بیمار تھا, حتیٰ کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل, ویل نون ہاسپٹل نے مجھے لا علاج قرار دے دیا. اس وقت میں نے یہ والا اس کا عمل کیا تھا, اور کوئی اتنا لمبا چوڑا 7 دن کا ہے. اور اس کے بعد جب میں دوبارہ رپورٹ کچھ عرصے کے بعد, یہ نہیں کہ میں 7 دن کے بعد, کچھ دنوں کے بعد گیا, تو ماشاءاللہ میں بالکل ٹھیک تھا, اور اب بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. ویری نائس. آلدو میرا فالو اپ چیک اپ ہوتا رہتا ہے ہر 3 مہینے کے بعد, لیکن ماشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سو وہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, طریقہ کار آپ چاہیں تو میں بتا بھی سکتا ہوں. ہم چاہیں گے ناظرین بھی جاننے کے کس طرح استفادیت حاصل کی جا سکتی ہے. ہاں جی, یہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ سورہ رحمان قاری عبدالباسط صاحب جو مصر کے ہیں, صرف ان کی آواز کے بارے میں.
کہا گیا ہے، علماء نے بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ آج کل تو موبائل میں بھی ریکارڈ کر لی جا سکتی ہیں، اس پہ ریکارڈ کر لیں اور کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں شور نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کے وہ سنیں، اور اس سے پہلے ایک گلاس پانی وہ اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور سورہ رحمان تقریباً 20 منٹ اور 55 سیکنڈ یعنی 21 منٹ بنتے ہیں. پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے، یوں سننا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کلام آپ کے دل اور دماغ کے اوپر آ رہا ہے. جب اپنے پر طاری کر لیں گے نا تو 2-3 منٹ کے بعد آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. تو جیسے وہ ختم ہو جائے تو یہ صبح کے وقت اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد پانی جو گلاس رکھا ہوگا اس پہ 3 دفعہ باواز دل سے آواز نکالیں، اللہ اللہ اللہ، اور اس کے بعد پھونک مار کے وہی پانی خود پی لینا ہے. لیکن یاد رہے کہ اس دوران آپ کی آنکھیں بند ہوں. اچھا. آنکھیں نہیں کھولنی اور کسی سے بات چیت جب سن رہے ہوں تب آنکھیں بند؟ جی بالکل بند. اچھا بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور اسی طرح آپ نے دوپہر کو کرنا ہے. اچھا. اور اسی طرح شام کو یہ آپ کو لگژری ہے، چاہے آپ مغرب کے بعد کر لیں چاہے عشاء کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے. اس پر ٹائم کافی ہوتا ہے. صبح کا بیسٹ ٹائم ہے فجر کی نماز کے بعد، اور دوپہر کا ظہر کے وقت بیسٹ ٹائم ہے. اوکے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے، میں نے جب مجھے اس کے ایک فائدہ ہوا، پھر میں نے ایک پرسنل میری گھریلو ٹینشن تھی کوئی پراپرٹی کے حوالے سے، کچھ ایشوز تھے، عدالتی امور تھے، اور یوں لگتا تھا بظاہر کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو گیا. میں نے تجرباتی طور پہ اس پہ بھی کیا، میرا وہ ٹھیک ہو گیا. ایک اور کام کے لیے کیا، وہ بھی ہو گیا. پھر اس کے علاوہ مجھے اب تو شاید سینکڑوں سے تعداد بڑھ چکی لوگوں نے مجھے جب بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں سب سننے والوں سے کہوں گا کہ وہ کریں ضرور. یہ کتنے دن؟ یہ کرنا ہے 7 دن. 7 دن، 3 ٹائم. ٹوٹل 21 ٹائمز، رائٹ. اور